अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 12 मार्च 2025 और सुबह सुबह फजर की नमाज से कबल का वक्त है। और जैसा आप देख रहे हैं, सड़कों के ऊपर कोई इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इस कौम के काम का वक्त जो है वो शुरू नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को जो फहम और अकल दी है, उसको ही अगर हम मद्देनजर रख के ये गौर करें कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग आज अहमदियों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, नमाज या जुमा पढ़ते उनके दिलों में तकलीफ होती है, आग पैदा लग जाती है। और आप देखें, मस्जिदों के सामने वो खड़े होके नाराबाजी करते हैं और उनके जो चंद लीडर हैं शरपसंद, दाढ़ियां रखी हुई हैं, मुंह से झागे निकल रही हैं और मजहब का खेस अंदाज में वो डिमांड कर रहे होते हैं कि ये लोग नमाज पढ़ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नमाज पढ़ गए, या इन्होंने जुम्मे के लिए नियत कर लिया, इनको पकड़ो, जाने ना पाए। और फिर इसी तरह इनका जो लीडर था जिसने ये काम का आगाज करवाया 1984 में, अगर उसकी मौत के ऊपर आप गौर करें, कुरान पाक में जिस दोज़ख की आग का जिक्र मिलता है, उसका एक नमूना इस दुनिया के अंदर उसको अल्लाह ताला ने दिखा दिया। एक आग के गोले में वो इस तरह भस्म हुआ कि उसका एक जर्रा तक न मिला, और जो उठा के दांतों का एक बना हुआ उसको उन्होंने सामने रख के उसका जनाजा पड़ा, और उसमें बेशुमार दुनिया दाग शामिल हुई। अब वो बेशुमार दुनिया के अंदर से इस तरह के लोग निकले हैं जिन्होंने अल्लाह की इबादत करने से रोका हुआ है या रोक रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है कि इंसानों की अक्लें दंग हो गई। नमाज पढ़ते यानी खुदा की इबादत करते हुए इन लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को देख के। कलमा तैयबा से इनको तकलीफ होती है, मस्जिद के मीनारों से इनको तकलीफ होती है, कब्रों में तदफीन से इनको तकलीफ होती है, कुर्बानी के जानवरों को देख के ये जलते हैं। अब ये क्या निशानियां हैं? और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले बता दिया कि मेरी उम्मत में वो लोग होंगे जो उलमा, जो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक। आज भी अगर किसी की आंख नहीं खुलती तो फिर इंसान किस अकल की दात दे। हमारी मस्जिद जो है वो करीब आ गई है, तो अपना थोड़ा सा शौक बचपन वाला पूरा कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह गुफ्तगू बाद में जारी रहेगी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जब तक कि वो जल्दबाजी से काम न दे। फरमाया कि जल्दबाजी ये है कि वो कहने लग जाता है कि मैंने दुआ की मगर वो कबूल न हुई। दुआ के मामले में इंसान को बहुत सब्र से काम लेना चाहिए, और दुआ करते हुए इंसान कभी थके ना और कभी भी मायूस ना हो। जब इंसान खुदा के दर में पड़ा रहता है और खुदा तआला की ताकतों और कुदरतों पर ईमान लाते हुए
اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہی ذات ہے جس نے مجھے وہ چیز جس کا میں محتاج ہوں، جس کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہی ذات ہے جس نے مجھے یہ عطا کرنی ہے۔ اور پھر ساتھ جو بھی تدبیر ہے، مناسب تدبیر، وہ بھی اختیار کرے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نکال لیتا ہے اور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ تقریباً آپ سب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سن لیا ہوگا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حوالے سے آپ نے ایک مثال دی جو بڑی عمدہ مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پانی زمین سے نکالنا چاہتا ہے اور پانی حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چند ہاتھ یعنی چند فٹ یا میٹر زمین کھود کے اور تھک جائے اور بیٹھ جائے اور کہے کہ پانی نہیں نکلا تو وہ کبھی بھی پانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مسلسل کھودتا رہتا ہے تو بالآخر وہ پانی تک پہنچ جائے گا اور اسے پانی مل جائے گا۔ تو یہی حال جو ہے آپ نے فرمایا کہ دعا کے لیے ہے کہ دعا کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، انسان تھکے نہ اور مسلسل دعا کرتا رہے، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ فرماتا ہے کہ میں تو قریب ہوں، اور مصدر خاص طور پہ فرمایا کہ انہوں نے یجیب المصدر عبادت کہا کہ مصدر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس طرح کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کہا ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تمہاری دعا کو سنوں گا۔ تو کوئی اور در ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر خدا کا ہی در ہے تو پھر اسی کی چوکھٹ میں ہمارا کام رکھنے پڑے گا۔ جو عبید اللہ علیہ صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ گدائے دہر کا کیا ہے، اگر یہ نہیں تو وہ ہے، تیرے در کے فقیروں کی تو کل دنیا فقط ہو۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں، دنیا دار فقیر، ان کا اگر ایک دروازے سے ایک گھر سے ان کو خیر نہیں پڑا تو وہ دوسرے دروازے پہ چلے جائیں گے، دوسرے سے نہیں پڑا تو تیسرے پہ چلے جائیں گے، چوتھے پہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو خدا کے بندے ہیں وہ تو خدا کی طرف ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی اور در ہے ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہی در ہے جہاں سے انہیں خیر پڑا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ وہیں پڑے۔ اس بزرگ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جو مسلسل 30 سال تک دعا کرتے رہے اور ہر روز انہیں آواز آتی تھی کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن وہ 30 سال نہیں ہوتا ہے اور مایوس نہیں ہوئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں جو انہوں نے 30 سال میں کی تھی، ساری کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تھکے نہ اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات کو پیش کرتے رہیں اور اس سے دعا مانگتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بعض ایسے مواقع بیان فرمائے ہیں، بعض ایسی وقت بیان فرمائے ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا کو بہت سنتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں بہت دعا کرنی چاہیے۔ تو سجدے میں کی گئی دعا جو ہے وہ بھی مقبول ہوتی ہے، بہترین وقت ہے، اور اس میں سجدے میں دعا کی گئی جو ہے اس کے قبول ہونے کا زیادہ امکان
پھر تہجد کے وقت کی دعا ہے، اس کے بارے میں بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کے 2/3 سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بھی دعا کی۔ ماشاء اللہ آج 12 مارچ 2025 اور صبح فجر کے بعد بہت زبردست درس تھا آج کہ انسان کی دعائیں کس کس حالت میں جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اس کے متعلق کافی حصہ جو آپ اس میں دیکھ لیا۔ باقی وہ کئی مواقع سے بیان ہوئے، جیسے جمعہ کے دن 4 ایسے مواقع ہیں جس کے متعلق ذکر ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، جب امام دعا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شام کی رات کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح اور کئی مواقع، رمضان کے 15، پھر سب مسافر کے دوران دعا، پھر جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے کی ہوئی دعا، پھر اس طرح کی کئی جو مواقع ہیں اس کے متعلق ذکر ہوا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے مواقع پیدا کر دی ہیں کہ کوئی انسان کس حالت میں بھی ہو تو اس کی جو دعا ہے وہ قبول ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ باقی ہماری سیر جو ہے وہ روزانہ اس وقت گروپ کی شکل میں ہوتی ہے، رمضان ہو یعنی کوئی ٹھنڈی ہوا، مائنس ٹیمپریچر ہو یا خوشگوار موسم ہو، بعض کا بارش میں بھی ہم بھی گئے، بلکہ ایک دفعہ سخت برف کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہماری سیر بھی جاری ہے، بیٹھک بھی جاری ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی لائٹ زیادہ ہوگی تو آپ پھر یہ جو نظارے ہیں فصلوں کے وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ دیکھیے نا وہاں سب آتی ہیں، پہلو میں ہوئے گی لیکن بندے کا پتہ کرو جی۔ ہاں جی کمال ہے ویسے، مطلب ایسیاں سپریاں نکل آئی کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار اس زمانے ہی تو کوئی نہیں، اس زمانے ریڈیو سنو